बार फिर वक्फे के बाद खुश आमदीद। 05192249000 आपकी कॉल्स का सिलसिला मतवातर जारी है और ये प्रोग्राम आप पाकिस्तान टेलीविजन पर देख रहे हैं, रेडियो पर सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर भी जा रहा है। उसके साथ साथ प्राइवेट चैनल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं और ये प्रोग्राम अब 1 बजे ख़त्म नहीं हो रहा, ये जारी रहेगा क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वासिफ है और मैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत अहमियत दे रहे हैं और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं जो कि उनमें कई बहुत उम्दा भी हैं, लेकिन जिस शोबे में वो हुकूमत की मोहताज होती हैं यानी गैस, बिजली, हॉस्पिटल वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं और हम जो हमारे पब्लिक के जो मफादात होते हैं ना, उनमें बड़ा, क्योंकि हमारी कोई से नहीं रह जाती, ना हम लोकल गवर्नमेंट के तहत आते हैं ना अर्बन गवर्नमेंट के, और जिसे कहते हैं हम सोसाइटीज़ के रहमो करम पे होते हैं, वो जो मर्जी हमारे साथ करें। जैसे हम आपसे चंद किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन हमारे पास गैस नहीं है और सर्दियों में ठिठर गए। अब जिसे कहते हैं ना, ये सब कुछ जिसे कहते हैं, इसके लिए मेरा सवाल ये है कि आप ये रावी का बना रहे हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी या उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क जिससे हमारे हकूक, हमारी से बने, हम जिसे कहते हैं ना, हम एक फरीक के तौर पे गवर्नमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंट, वो जिसे कहते हैं एक फरीक के तौर पे आए। तो मेरा सवाल है कि इसके सिलसिले में आपने क्या किया है? ओके, ये बहुत अहम सवाल है आपका। इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये सोसाइटीज़ के अंदर लोग मुझे कई कहते हैं कि जी हमें, बल्कि कल ही मुझे किसी ने कहा कि जी उन्होंने सोसाइटी में हमने पैसे भी दे दिए, तो एकदम उन्होंने कहा जी अब इसके भी पैसे दे दो कि और भी हमें अब पैसे चाहिए, और वो बेचारे लोग एक दफ़ा पैसे दे दें फिर वो ऐड करते जाते हैं तो मुताज हो जाते हैं। हमने फिर इसकी सर्वे करवाई है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, कौन सी सोसाइटीज़ इजाज़त लिए बगैर काम शुरू कर दिया उन्होंने, कौन सी सोसाइटीज़ बन भी गई हैं और इलीगल हैं। इलीगल का मतलब कि जब सोसाइटी जब आपकी इलीगल बन जाती है तो उसके लिए ना गैस आप दे सकते हैं, ना उनको बिजली दे सकते हैं, लीगली तो नहीं दे सकते, तो वो फिर वो बन जाती हैं क्योंकि वो एनओसीज नहीं लेती, इजाज़त नहीं लेती। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको ज़रा समझा दूं कि और मुझे पता है कि आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ होती है। सबसे पहले हमने अब फैसला किया कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, और वो कुछ 30-40 अब तक तो हमने देखा है, एलडीए में भी चेक कर रहे हैं, वो सीडीए में भी कर रहे हैं, पेशावर में भी करवा रहे हैं, जिधर हमारी हुकूमतें हैं। अब जो लीगल हैं वो कम हैं, जो इलीगल हैं वो ज़्यादा हैं। इलीगल का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रेगुलेटेड नहीं होती और कई जगह फ्रॉड होता है, ज़मीन दिखा देती हैं, ज़मीन होती नहीं है, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, जिस तरह बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। और इसके अंदर क्योंकि ताकतवर लोग होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी पुश्त पैसे दे देते हैं लोगों को, तो होता क्या है कि वो बेचारा आम लोग मारे जाते हैं। तो सबसे पहले अब कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, हमारी ये जो हमारी हुकूमतें हैं, कि पता चलवाया जाए कि लीगल कौन सी हैं, कौन सी इलीगल है, उनको रेगुलराइज करना है, किसको करना है, और कौन सी ऐसी हैं जिनको हमने बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। तो एक तो पहले ये एक्सरसाइज हो रही है और इंशाअल्लाह मैंने उनको टाइम सेट दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर मुझे अब पूरी तरह पिक्चर चाहिए, और उसके बाद फिर हमने एक्शन मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि पैसा ज़्यादा है, बदकिस्मती से सबको पैसे खिला देते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे दे देते हैं, उससे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ कहती नहीं है, इलीगल कनेक्शन दे देते हैं, असल में लोग बेचारे मार खाते हैं। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन की अब मैं आपको बात करता हूँ। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को गवर्नमेंट ने उठाया और इसकी जितनी भी रुकावटें इनके सामने आती थी वो हमने दूर की हैं। हमने इनके लिए टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, हमने इनके लिए आसानियां पैदा की हैं, वन विंडो ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट है उधर तो हम कर रहे हैं। सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उधर हमारा कोई उधर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एलडीए में, सीडीए में, पेशावर के अंदर
اور ہر جدھر، اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں، ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹیں کم سے کم ہوں. ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں، کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے. پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے. یہ سب چیزیں پچھلے ایک سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے، اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے بننا ہے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے، بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے، لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں، معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے. چیز تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے. اور دوسرا
ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی, اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس, بچوں کے لیے, بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت, لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا, اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے, قانون میں آپ بنا لیں, اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے, اور اس کی وجوہات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو, یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی, پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں, پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا, پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں, آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں, جب ہندوستان نے, بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. سو دیکھیں, ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے, باہر سے آتی ہیں, آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جو جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں, تو اس سے ہوگا, کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں, جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے, یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے, میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو, اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو, یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں, تو وہ یہ جو آپ پلے ہے, یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے, لیکن یہ سارے ہم نے مل کے, یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 05192249000 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جی سن رہا ہوں, جی بولیں. جناب وزیر اعظم صاحب,
آپ کا بہت شکریہ جو عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں میجر صدیق ریٹائرڈ، میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا بیٹا میجر پرویز صدیق جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے لمگیر میں 32 کنال زرعی زمین محکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تاکہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکا. میں اس کی انکوائری تو کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں بنا. تو میں ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں قاسم شاہد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی 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 خان صاحب سے میرا سوال ہے. جی جی سر، پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے. میاں والی کے حوالے سے تلا گنگ سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے، اور جو میاں والی سٹی میں ہاسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے، وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ سفر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں. جی میں کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے، وہ جو میاں والی تلا گنگ سڑک ہے، اور ایک دو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے خاص بچایا. تو میں تو وہ سڑک بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتا اس کے حالات. تو فکر نہ کریں، وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے، پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں. لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی، میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا، ایک ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا، وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے، اصل زندگی میں تبدیلی ایک جدوجہد سے آتی ہے. آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں. اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے، خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں. لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی. عدلیہ آزاد ہے ہمارے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو، ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ. عدلیہ تو آزاد ہے جو ہونی بھی چاہیے. نیب آزاد ہے، ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے فلانے کو پکڑے. یہ تو پرانے 95% کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز. تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی. یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں، نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں. جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا، انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا. تو اب تو ادارے آزاد ہیں، اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ، ہم تو پاور میں نہیں رہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن، ایک ہوتی ہے ایوولوشن. اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ جی تلا گنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں، دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر قرضے چڑھتے گئے، اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ 10 سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کا
6,000 ارب سے پاکستان کے قرضے یا لائبلٹیز 30,000 ارب پہ گئی. اس کا ہوا کیا؟ یعنی جب قرضے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا سود واپس کیا قرضوں پہ؟ 6,200 ارب روپیہ. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں کتنی واپس کی 2.5 سالوں میں؟ 20,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا؟ 35,000 ارب. اب یہ سوچیں کہ جو 15,000 ارب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا، یہ 15,000 ارب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں اور ہم اپنے اسکولوں پہ، سڑکوں پہ، ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا، یعنی تبدیلی آ جاتی. لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں. آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے، ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ. آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو PSDP دیا، جو ڈیولپمنٹ فنڈ، 108 ارب روپیہ. پہلے سال ہماری حکومت آئی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ، 3 گنا کم پیسہ دیا. تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں. ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے، کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے، لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا. اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں، 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا، جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا. 10 جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جس میں بلڈنگز بنیں گی، جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا، جو ہمارا پیسہ آئے گا، اور فائدے علیحدہ ہیں. مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا ہے. اور دوسری چیز، وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بچانے کے لیے، دریا کو، لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے، اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق، یعنی گرین سٹی بن رہی ہے، جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں. وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے، اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پہلے 1,200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے، کیونکہ والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے، اور جانی بھی چاہیے، کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا، وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. وہ جب اوپر جائے گا تو 6,000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا. اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا، اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے، اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا، اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے، اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی. تو قرضہ بھی لے لیا، وہ بھی بن گیا، قرضے بھی چڑھ گئے. لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے، ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے، مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں.
تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی, یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو فریٹ بڑھے گا, یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا, یہ پھر پورا آگے تک جائے گا, جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ, بزنس, سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی, اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. بریک